अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो हमारे माशरती मसाइल की अक्कासी करती एक खूबसूरत और सबक आमोज़ दास्तान है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कोई बात बनी सफ़िया? अम्मा उम्मीद से पूछ रही थी। सफ़िया खाला से साफ जवाब न दिया गया। कहने लगी, कहाँ बनेगी? तुम जानती तो हो कि हर घर में लड़कियां बिन ब्याही बैठी हैं, और जिस घर में बरसरे रोज़गार लड़का हो तो फिर उस पर सबकी निगाहें टिकी होती हैं। तब हर माँ यही चाहती है कि बेटे की शादी से पहले पहले वो अपनी बेटियों को अच्छे घरों में ब्याह दें। अजीब नफसा नफसी लगी हुई है। अम्मा मायूस हुई। पर मैंने तो सोचा था कि शायद मेरी सिद्रा का नसीब जाग जाए। मेरा भी यही ख्याल था बहन कि सिद्रा की बात बन जाएगी, मगर कहती तो वो हलीमा भी ठीक ही है ना। 3 जवान बेटियां हैं उसकी और एक छोटा बेटा। बस एक ही बेटा बरसरे रोजगार है। ऐसे में बेटियों को घर में बिठाकर वो बेटे को कैसे ब्याहते? तुम भी तो जवान बेटे की माँ हो ना, भला तुम चाहोगी कि बेटी को छोड़कर बेटा ब्याह दो? खाला सफ़िया की बात तल्ख थी मगर थी दुरुस्त। मगर अम्मा को फिर भी बहुत बुरा लगा। अरे मेरे सीने पर सिलें धरी हैं, 4 बड़ी हैं उम्र में लड़के से। बढ़ती उम्र की बेटियों को घर बिठाकर अपना इकलौता सहारा किसी नई काले सर वाली के हाथ में दे दूं ताकि वो मेरे बेटे पर कब्जा जमा कर हमें बाहर निकाल दे? मैं कम नसीब तो कहीं पर भी रह लूंगी, मगर मैं इन लड़कियों का क्या करूंगी? इनके घर बसाने हैं अभी, कुएं में तो धक्का नहीं दे सकती ना। अम्मा बुरी तरह से बिगड़ गई थी। अरे कहती तो तुम भी ठीक हो आपदा, मगर देखो मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ ना। अपनी पूरी जान लगा कर रही हूँ, बाकी तुम्हारी बेटियों का नसीब। अच्छा चलती हूँ, फिर आऊँगी। सफ़िया खाला ये कहकर निकल गई। सिद्रा ने बहुत बेबसी से उन्हें जाते हुए देखा। अब अम्मा का मूड कई दिनों तक खराब रहना था और सारा आताब अब इन लोगों ने ही भुगतना था। अंकल मेरे कपड़े सिल गए? नर्म नस्वानी आवाज़ पर काम में मसरूफ़ अकमल ने झटके से सर उठाया। मुसरत से उसका चेहरा खिल उठा। वो लड़की उस्ताद के काउंटर पर खड़ी थी। नहीं बेटा, अभी थोड़ा सा काम बाकी है। वो देखो, वो लड़का है ना, वो आप ही के सूट पर काम कर रहा है। उस्ताद ने अकमल की तरफ इशारा किया जो शर्ट पर पाइपिंग लगा रहा था। लड़की ने देखा तो वो भी उसी तरफ देख रहा था। ये हाथ रोक कर काम करता है क्या? हल्की सी शोखी मिली संजीदगी से उसने उस्ताद से पूछा। नहीं तो। उस्ताद ने गौर से देखा तो वो भी शर्मिंदगी से सर झुकाकर सीने लगा। अकमल बेटा चल जल्दी कर, बेटी को जोड़ा देना है। उस्ताद ने हदायत की। अंकल आपने कल की तारीख दी थी, मैं एक दिन लेट आई हूँ, फिर भी तैयार नहीं है मेरा जोड़ा। उस लड़की के लहजे में नाराजगी दर आई। अकमल के हाथ मजीद तेज चलने लगे। अरे बेटा, आप भी इसी इलाके में रहती हो ना, अच्छी तरह से जानती हो कि आधे दिन की लाइट जाती है तो सबका कारोबार ठप हो जाता है। कारीगरों की दिहाड़ी भी जेब से देनी पड़ती है। उस्ताद जी के अपने ही मसाइल थे। ठीक है अंकल, मगर मैं अब यहाँ रुक कर तो इंतज़ार नहीं कर सकती ना। हाँ तो बेटा मैं आपके घर भिजवा दूंगा, मुझे आपके घर का पता है ना, मैं आपके वालिद को भी जानता हूँ। चलें ऐसा ठीक है अंकल, मगर प्लीज़ आज शाम को भिजवा दीजिएगा। आज का वादा कर रहे हैं आप, कल नहीं होने पाए। अरे नहीं बेटा, बस थोड़ा सा काम है, अभी हो जाएगा तो लड़का खुद लेकर आएगा आपके घर में। उन्होंने लड़की को तसल्ली दी और अकमल का चेहरा ये सुनकर खुशी से खिल गया। उसने चोरी चोरी से लड़की को जाते देखा। ग्रीन कुर्ती और ट्राउज़र, नाजुक अंदाम सी लड़की उसके दिल में न जाने कब उतरी थी, उसे पता भी न था। ये भी उसी के हाथ का सिला हुआ था। काश मैं इस जोड़े में से सजा देख सकूं। नाजुक नगों से सजा दिलकश जोड़ा आखिरी मराहिल में था। अकमल की आंखों में ख्वाब सजने लगे थे। अरे मुझसे नहीं होता काम। हिना ने झुंझला कर कपड़े फेंके। इतनी गर्मी और हब्स है, दिमाग पिघल रहा है मेरा, और एक हम है कि कमर को तख्ता बनाकर बस काम किए जाओ। थकन उसके वजूद से आया थी। क्या हो गया है हिना जो यूं काम चोरी कर रही हो? हम सब भी तो इसी हब्स और गर्मी में बैठे काम कर रहे हैं ना। सिद्रा से छोटी फराह को उसका झगड़ना जरा ना भाया।
اتنی گرمی لگ رہی ہے, لائٹ بھی نہیں ہے. اس نے دوپٹے کو چہرے کے قریب لا کر تپش کم کرنے کی کوشش کی. تپش تو خاک کم ہوتی, اس کے دوپٹے کا کونا کام کرتی دعا کی آنکھ میں جا لگا. ارے کیا مصیبت ہے ہینا, خود سے تو تمہارے کام نہیں ہو رہا اور ہمیں بھی نہیں کرنے دے رہی ہو. اس نے دھکا دے دیا. وہ ویسے ہی بگڑی ہوئی تھی, دھکا لگنے سے اس کا غصہ آسمان تک جا پہنچا. تم خود ہو مصیبت, ذرا سا کام کیا کرنے لگی ہو, لگتا ہے آسمان میں چھید کر دیا ہے. اور یہ بٹن لگا کر تم کون سے محل تعمیر کر لو گی جس میں ملکہ بن کر راج کرو گی. 1-2 سال کا فرق تھا ان دونوں میں, اور باجی کا تکلف سدرا اور فرا پر آ کر ختم ہو گیا تھا کہ سب ایک دوسرے کا نام ہی لیتی رہتی تھیں. سب ایک ساتھ بانس کی طرح بڑھ رہی تھیں. لگتا نہیں تھا کہ کون بڑی ہے اور کون سب سے چھوٹی. ندا بھی 15 کے سن کو چھو رہی تھی. فضول باتیں مت کرو, ہم یہ عیاشی افورڈ نہیں کر سکتے کہ آج دل چاہا تو کام کیا اور جب نہ چاہا تو چھوڑ دیا. سدرا نے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈانٹا. کام کرو, یہ ہماری روزی روٹی ہے, کام کریں گے تو پھر گھر کا چولہا جلے گا. اس گھر کا چولہا جلانے کی ذمہ داری ہماری تو نہیں ہے نا. اس کے لہجے میں بغاوت تھی. ہاں, اس گھر کے چولہے پر بس صرف پکا ہوا کھانا ضرور تمہارا فرض ہے. اکیلے ابو کہاں تک بوجھ گھسیٹیں گے؟ مزدور آدمی ہے, وزیر اعظم تو نہیں لگے کہ بچہ بچہ ارب پتی ہو جائے. یہ تو استاد صاحب کی مہربانی سے کام مل رہا ہے. کام نہیں کرو گی تو کیا اسکول میں ٹیچر لگ جاؤ گی؟ اور میٹرک پاس کو تو یہاں کوئی ٹیچر بھی نہیں رکھتا. اب چپ کر کے کام کرو, میں کوئی آواز نہ سنوں تم سب کی. چھوٹی ندا بھی جو اس کے بلبوتے پر سستی دکھانے کا ارادہ کر رہی تھی, سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ تیزی سے لیس لگانے لگے. چھوٹے سے کمرے میں 6 نفوس سانس لے رہے تھے. زندگی تو موجود تھی, مگر زندگی کی کوئی رونق اور شوخی ان کے چہروں پر نظر نہ آتی تھی. کوئی نئی بات نہیں تھی, نہ ہی کوئی خاص گھرانہ. پاکستان کی 70% آبادی جو غربت کی لکیر کے نیچے زندگی کی گاڑی کو گھسیٹ رہی تھی, انہی میں سے ایک عبدالحفیظ کا گھرانہ تھا. شادی کے بعد پہلی بیٹی آئی تو خوشی کا اظہار کیا, پھر دوسری آئی, پھر تیسری اور چوتھی. خوشی بھی آخر کہاں تک ساتھ دیتی ہے, آخر دم توڑنے لگی تھی کہ اللہ کی رحمت سے اکمل دنیا میں آ گیا. بیٹے کے باپ ہونے کا فخر تھا کہ ان کی جوانی لوٹ آئی. پھر دعاؤں میں مزید شدت آنے لگی تھی کہ میرے مالک میرے اس بیٹے کو ایک اور ساتھی دے دے, مجھے ایک اور بیٹا نواز دے. اکیلا درخت جنگل میں بھی اچھا نہیں لگتا. ان کی امید ایک اور بیٹا تھا اور امید ٹوٹ گئی. بیٹے کی آس میں 2 مزید جی بن بلائے مہمان کی طرح چلی آئیں. ابو کو ان سے محبت تھی, مگر وہ چیزیں نہ دے سکے جن کی ضرورت تھی. بچپن سے ہی لڑکیاں محنت مزدوری کرنے لگی تھیں. کبھی بسکٹ بنتے, کبھی تسبیح پروئی جاتی, کبھی سلائی تو کبھی کوئی اور کام. ہر قسم کا کام جو بھی گھر میں بیٹھ کر کر سکتا تھا ماں بیٹیاں کرتی تھیں اور زندگی کی گاڑی کو دھکا دیتی تھیں. مگر بوجھ تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا. اس مہنگائی نے تو اچھوں کے ہوش اڑا دیے تھے, تو عبدالحفیظ کا گھرانہ کس کھاتے میں شمار ہوتا تھا. دن بدن قد نکالتی لڑکیاں اماں کو ایسا افریت لگتی تھیں جو ان کا خون چوسنے تیار تھیں. ان کے بڑھتے قد دیکھ کر اماں کی سانسیں بند ہونے لگی تھیں. انہوں نے بہت ہاتھ پیر مارے, مگر غربت زدہ گھر کی معمولی شکل و صورت کی لڑکیوں میں کسی کو بھی دلچسپی نہ تھی. ماں کی فکر روز کے حساب سے بڑھتی جا رہی تھی. جوڑا مکمل کرتے ہی وہ تیر کی طرح استاد کے پاس پہنچا. استاد, آسمانی جوڑا مکمل ہو گیا ہے. ہاں تو ایسا کر, وہ مسجد والی گلی میں اندر جا, 4-5 مکان چھوڑ کر حمید صاحب کا گھر ہے. کسی سے بھی پوچھ لے گا تو بتا دے گا, جوڑا اس گھر پر دیا. استاد کی ہدایت نے اس کے دل کی کلی کو کھلا دیا. اچھا استاد. وہ دل میں پھوٹتی خوشی کو بمشکل دبائے دکان سے نکلا اور کوئے یار جا پہنچا. مکان ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہ تھا. دروازہ بجایا تو بچہ باہر آیا. جی بھائی. وہ ماسٹر صاحب نے سوٹ بھیجا ہے. اس نے شاپنگ بیگ آگے بڑھایا. کس کا ہے؟ یہ تو مجھے پتا نہیں, تمہاری باجی کا ہوگا. پر کون سی باجی؟ بچے نے الٹا سوال کیا. یہ اندر جا کر معلوم کر لو. اچھا, آپ یہاں رکیں. وہ بیگ لے کر اندر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد واپس آیا. باجی تو سو رہی ہیں. زوبیا باجی نے رکھ لیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کچھ خراب ہوا تو خود آ کر بتا دیں گی. بچے نے کہا زوبیا, شاید نام زوبیا ہو.
اس کے لب مسکرانے لگے اور وہ بہت خوشی سے پلٹا تھا۔ دیکھ لڑکی، اس مہنگائی کے دور میں تمہاری دوستیاں نہیں میں نبھا سکتی۔ سختی سے منع کیا ہے میں نے سہیلیاں بنانے کو۔ اب یہ کون سی سہیلی تمہاری پیدا ہو گئی ہے؟ اماں سخت جھلائی ہوئی تھی۔ ایک ہی تو میری سہیلی ہے اماں، ندا نے منہ بسورا۔ ہاں تو گھر میں 5 بہنیں موجود ہیں، سب 7 برابر کی ہو، ان سے بہن آپا گانٹھو، باہر سہیلی بنانا ضروری ہے کیا؟ نیرا خرچہ، ان کے گھر آنا جانا، ملنا ملانا، شادی بیاہ 100 کام نکلتے رہتے ہیں۔ کسی کے گھر شادی بیاہ ہو تو 500 سے کیا کم دیں گے؟ لحاظ مارتا ہے، اور پتہ ہے 500 کمانے کو کتنا خون پسینہ بہانا پڑتا ہے، اور پھر خرچ کرو تو مٹی کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا اماں، مجھے جانا ہے ادھر۔ چھوٹی تھی تو ضد کر لیا کرتی تھی، ابھی دوں گی ایک، چل جا کے کام کر اپنا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ندا اٹھی اور دروازہ کھولا۔ سامنے اکمل تھا، خوش سرشار۔ اس نے بہن کے اترے چہرے پر نظر بھی نہیں ڈالی۔ اماں کھانا دو۔ وہ چھوٹے سے برآمدے میں بچھی چارپائی پر لیٹ گیا۔ چل جا کے بھائی کو کھانا دے۔ اماں نے حکم دیا تو وہ مرے قدموں سے کچن میں چلی آئی۔ کھانا ٹرے میں سجا کر اکمل کے آگے رکھا۔ چہرے کی مردنی اس سے چھپی نہ رہ سکی۔ کیا بات ہے ندا، کیوں منہ لٹکایا ہوا ہے؟ بھائی، میری ایک سہیلی ہے اور اس کی بہن کی شادی ہے، وہ ہمیں دعوت دے کے گئی ہے بھائی۔ اس نے جھٹ اپنی پریشانی بتائی۔ میں نے صاف منع کر دیا ہے نا ندا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، یہ دوستی مت پالا کر، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اماں نے سارا معاملہ گوش گزار کر دیا۔ اکمل نے ایک نظر اسے دیکھا۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور ضرورتوں پر صبر کا گھونٹ پینے والی گھر کی گاڑی کو بمشکل اپنی محنت سے چلانے کی کوشش کرتی تھی۔ ان کی زندگی جہد مسلسل تھی جس کا کوئی انت نہ تھا۔ ایسے میں کوئی چھوٹی سی خوشی ان کی آنکھوں میں جگمگاتی تو اماں اپنے کھردرے رویے سے اسے تباہ کر کے رکھ دیتی۔ وہ بھی کیا کرتی، مجبور تھیں۔ آج کل کے ماحول میں جینا ہی دو بھر تھا۔ اماں، یہ ندا کیا کہہ رہی ہے؟ ارے دوست کی بہن کی شادی میں جانے کی ضد کر رہی ہے۔ چلو اگر سہیلی کی خود کی شادی ہوتی تو سمجھ میں بھی آتا، مگر اس کے گھر والوں کی شادی بیاہ میں جانا ضروری نہیں ہے نا؟ ایویں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ پر جانے دو اماں، میں خود چھوڑ کر آؤں گا اسے۔ اور آپ پیسوں کی فکر مت کریں، اوور ٹائم لگایا تھا میں نے، استاد نے 1000 روپے دیے ہیں، 500 اس کو دے دوں گا اور 500 اماں آپ رکھ لو۔ اکمل نے حجت تمام کر دی۔ ندا کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر گئے۔ شکریہ میرے بھائی، وہ بے حد ممنون تھی۔ اکمل بھی آج بہت خوش تھا۔ اسے اس کے دل میں پہلی خوشی بن کر آنے والی ہستی کے گھر کا پتہ جو چل گیا تھا۔ اکمل کے سیے ہوئے کپڑے اسے شاید پسند آ گئے تھے۔ لڑکی دوبارہ نہیں آئی۔ وہ روز راہ دیکھتا اور مایوس ہو جاتا۔ کوئی نقص کر دیتا تو ٹھیک تھا، کپڑے ٹھیک کروانے کے بہانے ہی شاید آ جاتی۔ اسے اپنی عقل پر افسوس ہوا، مگر اب کیا کر سکتا تھا؟ خواہ خواہ گلی کے چکر بھی لگا لیے، مگر وہ تو ایسے غائب تھی جیسے گدھے کے سر پر سے سینگ۔ اکمل صبر کر سکتا تھا اور کر رہا تھا۔ اس دن جوش و جذبات میں ندا کو لانے کی ذمہ داری تو اس نے لے لی تھی، اب وہی جھنجھلاہٹ کا سبب بن رہی تھی۔ دل پہلے ہی بیزار تھا، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر ابھی مجبوری تھی۔ ندا کی خوشیوں کو دیکھتے ہوئے وہ انکار نہیں کر سکا۔ محلے میں ہی شادی حال بنا تھا۔ وہ ندا کو چھوڑنے گیا تو دروازے پر وہیں وہ کھڑی تھی۔ اسی کے ہاتھ کا سلا ہوا آسمانی سوٹ، خوبصورت میک اپ میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اکمل نے دکان پر ہمیشہ سادہ انداز میں اسے دیکھا تھا، مگر آج تو دلکشی عروج پر تھی۔ ندا اس سے گلے ملی اور وہ ندا سے مہندی پر نہ آنے کا شکوہ کر رہی تھی۔ اکمل تو جیسے ساکت رہ گیا، جس کی ایک جھلک پانے کے لیے وہ گلیوں میں مجنوں بنا رہا تھا، اور وہ سامنے بھی آئی تو کیسے ہوش اڑاتے روپ کے ساتھ بارات کا استقبال کرنے کو تیار، ہاتھوں میں پھولوں کی تھالی اٹھائے اور لبوں پر دل فریب مسکراہٹ۔ ہر منظر جیسے پس منظر میں چلا گیا۔ یوں لگا کہ جیسے ایک اس کا چہرہ تمام منظروں پر بھاری پڑ گیا تھا۔ ندا نے تو بہت اصرار کیا تھا سب سے کہ پورے گھر کی دعوت ہے، وہ بھی چلے، مگر وہ اپنی بیزاری کے سبب انکار کر گیا تھا۔ اب اسے افسوس ہونے لگا کہ کاش وہ بھی تیار ہو کر آ جاتا۔ محلے کے لوگ بھی نظر آ رہے تھے۔ بارات کے آنے کا شور ہوا تو سب لوگ اندر چلے گئے اور اکمل اکیلا باہر رہ گیا۔
لیکن اس کا دل خوشی سے سرشار تھا۔ پہلی بار ندا کے دوست بنانے کی عادت اسے پسند آئی تھی، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چھوٹی بہن سے اس موضوع پر بات کیسے کرے۔ وہ ان کا اکلوتا بھائی تھا، مگر بہنوں سے زیادہ بے تکلفی نہ تھی، جو کہ اکثر گھرانوں میں ہوتی ہے۔ اسی ادھیڑ بن کا شکار تھا۔ دن رات گزرتے جا رہے تھے۔ کب تلک ذہن کی دیوار پر پہرا دیکھوں، دل یہ چاہتا ہے کہ گھر جاؤں تو تیرا چہرہ دیکھوں۔ عجب بیکلی سے دن گزر رہے تھے۔ وہ دوبارہ دکان پر نہ آئی تھی۔ دل و دماغ پر عجیب سی بے چینی تاری تھی۔ وہ تھکا ہارا گھر آیا تو کمرے سے ہنسی کی آواز نے قدم روک لیے۔ وہ کوفت کا شکار ہوا۔ پتہ نہیں کہ لڑکیاں اتنا ہنستی کیوں ہیں، حالانکہ اس کے اپنے گھر میں پوری 6 لڑکیاں تھیں جو بمشکل مسکراتی تھیں۔ وقت اور حالات نے ان کے مسکرانے کا ہنر بھی چھین لیا تھا۔ بھائی دیکھیں کتنی پیاری تصویر آئی ہے نا۔ ندا البم لیے کھڑی تھی۔ اس نے بیزاری سے نگاہ اٹھائی تو نگاہ پلٹ کر آنا بھول گئی۔ ندا کے ہمراہ وہ لڑکی بھی کھڑی تھی۔ اس کے دل کا سکون۔ بہت پیاری ہے، اس نے بے اختیار کہا۔ اسی آسمانی سوٹ میں وہ ندا کے ساتھ کھڑی تھی۔ بھائی یہ تو دکھانے ہی نہیں دے رہی تھی، آپ اپنے موبائل سے تصویر لے لیں، البم تو یہ واپس لے جائے گی۔ ندا نے اس کے دل کی چھپی خواہش کو لفظوں کا پہرہن دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ پھر وہ واپس چلی گئی اور اکمل کو ندا پر بہت پیار آیا۔ نادانستگی میں ہی صحیح، مگر اس کے دل کے قرار دینے کا سبب وہی بنی تھی۔ اسکرین پر جگمگاتا دلکش سراپا اس کے بالکل سامنے تھا، جیسے چاند اتر کر اس کے سامنے مدھر کرنیں بکھیر رہا ہو۔ راستے خود بخود آسان ہو رہے تھے۔ کہاں نام تک کا پتہ نہ تھا اور کہاں وہ اس کے سامنے اپنے روپ کی سحر انگیزی سمیت موجود تھی۔ دل کے آنگن میں بہار کا پہلا پھول کھلا تھا۔ ایک دلکش احساس ہر سو تھا۔ محبت کے ساتھ لمحہ لمحہ گزر رہا تھا۔ زندگی کی تکلیفیں کچھ معدوم محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ناشتہ کر رہا تھا کہ اماں اس کے پاس آ بیٹھیں۔ یہ صفیہ خالہ بھی عجیب بات کرتی ہیں، اصل میں 4 بڑی بیٹیوں کو چھوڑ کر وہ 5ویں کا رشتہ لے آئی ہیں اور اس پر بھی بضد ہیں کہ ہاں کر دو، پر یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلے ہی سدرا کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہوں، عمر ڈھلنے لگی ہے اس کی، ایسے میں چھوٹی کا رشتہ طے کر دینا کیسی عجیب بات ہوگی۔ لڑکا کیا کرتا ہے؟ سرکاری نوکری ہے کسی آفس میں، گھر بھی اپنا ہے، 2 بہنیں ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے، عمر میں نمرا سے بڑا ہی ہے، ماں بیمار ہے، شادی کرنی ہے کہ کوئی سلجھی ہوئی لڑکی چاہیے، اس لیے صفیہ اصرار کر رہی ہے، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ اماں رشتہ تو اچھا ہے۔ ہاں رشتہ تو بہت اچھا ہے۔ اماں آپ میرے نصیب کی سزا نمرا کو کیوں دے رہی ہیں؟ چھوٹی بہنوں کے لیے خوشیوں کے دروازے کھلنے لگے ہیں تو میرے وجود کا پہاڑ کھڑا کر رہی ہیں آپ۔ سدرا اماں کی چائے کا کپ لے کر آئی تھی۔ آپ میری فکر چھوڑ دیں۔ وہ برداشت کے کڑوے گھونٹ بھر کر کھڑی تھی۔ ہاں زمانے سے تھو تھو کروا لوں؟ اماں تو حسب عادت بپھر گئیں۔ زمانہ تو ابھی بھی تھو تھو کر رہا ہے نا کہ بڑی کے چکر میں چھوٹی بچیوں کی عمر بھی گزروا رہی ہیں۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، آگے کا سوچیں۔ اچھا بس رہنے دو، تم تو مجھے نہ عقل سمجھاؤ، جو زمانے کی ریت ہے میں وہی کروں گی۔ اب کیا تمہارا بھائی اکمل کہہ دے کہ اماں میری شادی کروا دو تو کیا کروا دوں گی اس کی شادی؟ ہرگز نہیں۔ جب تک تم لوگوں کا بوجھ میرے سینے سے اتر نہیں جاتا میں تو اس کے بارے میں سوچوں گی بھی نہیں۔ اور کھانا کھاتے ہوئے اکمل کے حلق میں نوالا اٹکا۔ اماں کی ضدی صفاق سوچ اور زمانے کے رواجوں نے اس کی محبت بھرے دل میں ابھرنے والی نازک سی کرن کا یک لخت خون کیا تھا۔ اور پھر سدرا چپ چاپ پلٹ گئی۔ اکمل سر جھکا کر رہ گیا۔ اماں کی باتوں نے اس کے دماغ میں طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ وہ سخت پریشانی کے عالم میں تھا۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے بحالت مجبوری ندا کو ہمراز بنا لیا۔ ندا تو خوشی سے ہی اچھل پڑی، اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر اکمل سنجیدہ انداز میں اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا۔ اس نے زوبیا سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ سارا معاملہ زوبیا کے گوش گزار کیا تو اس کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ تو اسے ایک ٹیلر کے طور پر جانتی تھی، یہ تو بعد میں پتا چلا کہ وہ ندا کا بھائی ہے، اور اب پسندیدگی کا اظہار۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ندا کے بار بار اصرار پر پھر اچھی لڑکیوں کی طرح اس نے ساری ذمہ داری اپنے والدین پر ڈال کر بری الذمہ ہو گئی۔
کہ اگر اس کے والدین اکمل کے حق میں فیصلہ کریں گے تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن وہ اکمل سے کوئی رابطہ نہیں کرے گی۔ اس کی عمر کم تھی مگر سوچ میں پختگی تھی۔ اکمل کو یہ بات بہت اچھی لگی۔ اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ زوبیہ نے انکار نہیں کیا تھا، باقی معاملہ پھر اس نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ دیکھ عابدہ، ضد چھوڑ اور مان جا۔ یہ سوچنا کہ اللہ جس کا نصیب کھول رہا ہے تو اپنی ضد سے اس دروازے کو بند مت کر۔ رشتہ ہوگا تو لوگوں سے ملنا ملانا ہوگا، تو پھر اور رشتے بھی آئیں گے۔ گھر بیٹھے کون پوچھے گا کسی کو؟ تیری لڑکیاں کہیں آتی جاتی بھی تو نہیں ہے نا؟ اور یہ سوچ 6 میں سے 1 تو کم ہوگی نا۔ خالہ صفیہ پھر آئی بیٹھی تھیں۔ نہیں، پہلے سدرا کا سوچ، پھر فرح، اس کے بارے میں بتا۔ نمرا کا نمبر تو بہت آگے ہے، میں نہیں کر سکتی۔ اور نمرا کا دل تو یہ سن کر مرجھا کر رہ گیا۔ فطری جذبے کی وجہ سے دل میں خوشی کی رمق تھی کہ اس کا بھی اپنا گھر ہوگا، دکھ درد کا ساتھی ہوگا۔ مگر اماں کو تو ہمیشہ ہی سدرا کا خیال رہتا تھا، ہماری تو کوئی فکر ہی نہیں۔ اس کے دل میں کڑواہٹ آنے لگی۔ اماں چھوڑ دیں مجھے میری چھوٹی بہنوں کے آگے تو ذلیل نہ کریں، ان کی خوشیوں کی راہ میں میری رکاوٹ نہ ڈالیں۔ سدرا تو ڈٹ کے کھڑی ہوئی، اور سدرا کی یہ بات سن کر نمرا تو شرم سے زمین میں گڑ گئی۔ لمحہ بھر میں آنے والی کڑواہٹ کی جگہ شرمندگی نے لے لی۔ یہ تو اماں کا فیصلہ تھا، اس میں سدرا کا کوئی قصور نہیں تھا۔ دل میں بدگمانی کی گرد جھڑ گئی تھی۔ اور تم جو دنیا کے سامنے مجھے ذلیل کرواؤ گی سدرا؟ شادی بیاہ کے معاملے میں لڑکیاں بولتی اچھی نہیں لگتی۔ انہوں نے جھڑک دیا۔ میں اپنی شادی کی نہیں، اپنی بہن کی شادی کی بات کر رہی تھی اماں، اور سب کے سامنے یہ بات ہوگی۔ اکمل تم بھی سنو۔ اس نے داخل ہوتے اکمل کو پکارا۔ آج فیصلہ ہو کر رہے گا، دعا جاؤ، ابا کو بلا کے لے کر آؤ۔ یا خدا لڑکی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ باپ کو 2 گھڑی آرام تو کرنے دے، ڈیوٹی کر کے آیا ہے وہ۔ اماں کو بہت برا لگا۔ یہ بات آرام سے زیادہ ضروری ہے اماں۔ نمرا کی نگاہوں میں ابھرتے خیالات اس کی حساس دل کو توڑ گئے تھے۔ وہ بہنوں کی نظروں میں ذلیل ہو کر زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ ان کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اللہ نے اپنی رحمت گھر پر نازل فرمائی تھی، تو کیا یہ ضروری تھا کہ دنیا والوں کی خاطر کفران نعمت کیا جائے؟ اگر ایک کے حصے میں خوشیاں آ رہی تھیں تو زبردستی اس کی زندگی میں تلخیاں بھرنا، اسے ضرورتوں کی زنجیروں میں باندھ دینا کہاں کا انصاف تھا؟ ابا ناسمجھی سے سب کو دیکھ رہے تھے، یا ان کی ماں کو جو اسے گھور رہی تھی۔ بھائی صاحب، اصل میں نمرا کے حساب سے بہت اچھا رشتہ لائی ہوں، مگر عابدہ راضی نہیں ہے۔ یہ ضد کر رہی ہے کہ پہلے سدرا کا رشتہ کروں، پھر فرح، پھر باقی لڑکیوں کا۔ اور بھائی صاحب رشتہ بہت اچھا ہے، لیکن وہ لوگ اتنا انتظار نہیں کریں گے، جہیز وغیرہ کی بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ مگر بات عابدہ کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ صفیہ خالہ نے مختصر پیرائے میں سارا معاملہ بیان کیا۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ ابا سوچ میں پڑ گئے۔ تم کیا کہتے ہو اکمل؟ اکلوتے بیٹے کی رائے جاننا بھی ان کے لیے بہت ضروری تھا۔ صفیہ خالہ اور سدرا بھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ابا۔ اکمل نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اماں بھڑک اٹھی۔ ہاں تم تو ٹھیک کہو گے نا لڑکے، تمہاری بلا سے کسی کا بھی رشتہ کر دوں۔ 4 بڑی بہنیں ہیں، 2 چھوٹی بہنیں ہیں، میں یہ ریٹ ڈال دوں تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ گے برخوردار کہ اماں میری شادی کر دو۔ تمہارے بھی ارمان جاگ رہے ہوں گے نا، تبھی تو یہ سب کچھ تمہیں ٹھیک لگ رہا ہے۔ اماں نے اسے بری طرح سے رگیت دیا۔ اکمل کو سخت بے عزتی محسوس ہوئی۔ ارے جو آپ کا دل چاہے اماں وہ کریں۔ وہ غصہ ضبط کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آرام سے عابدہ، جوان اولاد سے بات کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ایسا کریں صفیہ بہن، آپ لڑکے کی تصویر لے کر آئیں، میں ذرا معلومات کرتا ہوں۔ ارے اس کی کیا ضرورت ہے جب کرنی ہی نہیں ہے، اماں نے کہنا چاہا۔ تم چپکی رہو اچھا، ابا نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا اور پاس کھڑی سدرا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہاری ماں بھی غلط نہیں ہے بیٹا، اس نے بھی زمانہ دیکھ رکھا ہے، تم میری صابر بچی ہو، اللہ تم سب کو خوش رکھے۔ اور یہ کہہ کر ابا باہر نکل گئے۔ اماں کا غصے سے برا حال تھا، سدرا کے دل کو اطمینان تھا۔ اس نے کہا کہ انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوگا۔ بہنوں کو نمٹاتے نمٹاتے تو 40 کا ہو جائے گا، اور وہ تیرے انتظار میں لڑکی کو بٹھا کر نہیں رکھیں گے، سوچنا بھی مت۔ اکمل کے جگری یار نے بڑی بے جگری سے اس کے جگر پر وار کیا۔ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ سدرا باجی ٹھیک کہتی ہیں، جس کا بھی نمبر آئے شادی کر دو،
لوگ باتیں بنائیں گے، اس بات پر غصہ کریں گے، مگر تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا نا۔ ہاں یار، کہتا تو ٹھیک ہے۔ اکمل کو بھی سمجھ میں آ رہا تھا، مگر اماں کو کون سمجھائے گا؟ وقت، کچھ باتیں وقت پر چھوڑ دے اور کچھ کے لیے ہاتھ پیر مار، اللہ مدد کرے گا۔ اس نے تھپکی دی اور اکمل کے دل میں سکون اترا۔ لو بھلا بتاؤ، لوگوں کی شرم و حیا ہی ختم ہو گئی؟ بیچ چوراہے میں بیچ آئے ہیں۔ میں تو سمجھی تھی کہ میرے ہی گھر والوں کے دماغ الٹ گئے ہیں، مگر یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنے سر بکھیرنے لگتا ہے۔ اماں نے سبزی کا تھیلا زور سے تخت پر پٹکا، چادر کھینچ کر اتاری اور غصے میں سے پلو سے ہوا دینے لگی۔ مزاج اتنا برہم تھا کہ کسی کو پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ فرح کچن سے بھاگ کر پانی لے آئی۔ پانی پی کر ان کے اوسان بحال ہوئے تو خود ہی بولنے لگی۔ ساجدہ ملی تھی بازار میں بات چیت کرنے لگی، باتوں باتوں میں ایک بہن کا ذکر کرنے لگی کہ بہو کب لا رہی ہو۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ جب بیٹیاں جائیں گی۔ کہنے لگی کہ لڑکے کو بوڑھا کر کے مارو گی، اس کی تو ساری عمر تمہاری لڑکیوں کو ٹھکانے لگانے میں گزر جائے گی۔ لڑکے کا وقت پر اپنا فرض پورا کر دو، لڑکیوں کے رشتے تو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں، مگر لڑکے کا تو ہے، ڈال دو کہیں رشتہ اور فرض ادا کرو۔ کسی کے کندھے ہلکے کرو گی تو اللہ تمہاری بھی ذمہ داری کم کر دے گا۔ مجھے تو سن کر آگ لگ گئی۔ میں نے کہا اللہ کو مانو، 7 پہاڑ میری جان پر ہیں، میں ایک اور لے آؤں؟ بہو کے ساتھ ہی بیٹا دور ہو جائے گا، اپنی بہنوں کو دیکھے گا یا اپنے گھر بار کو؟ سال بھر میں گود ہری ہو جاتی ہے اور پھر مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ میں پاگل نہیں ہوں جو ایسا فیصلہ کروں۔ توبہ توبہ، لوگ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، جس کا دل چاہتا ہے منہ پھاڑ کے بول دیتا ہے۔ اماں کی بات نمرا کے دل میں گڑ گئی۔ میرا بھائی تو ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر اسی طرح محبت اور خواہش کے لیے تڑپتا رہ جائے گا۔ نمرا کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ اس نے ایک نظر ماں پر ڈالی۔ کسی زمانے میں اماں خوبصورت رہی ہوں گی، مگر اب وقت کے بے درد وار نے اور حالات کی ستم ظریفی نے ان کے چہرے کی نرمی چھین کر ان کو ایک سخت گیر شخصیت میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ انہیں دیکھتی رہی۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ اماں، آپ بہت اچھی ہیں اماں۔ اور ماں کے چہرے پر یہ سن کر حیرانگی پھیلی۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، ایسے ہی دل میں خیال آیا تھا، کہہ دیا۔ اچھا؟ ان کو عجیب سا لگا، مگر چپ رہی۔ نصرت پھپھو سے ملاقات ہوئی، کیسی ہیں وہ؟ ٹھیک ہی ہوگی، اسے کیا ہونا ہے؟ علی اور ٹیپو کو بھی کافی دنوں سے نہیں دیکھا۔ دیکھ کر کرنا بھی کیا ہے تو نے؟ اچھی ملازمت مل گئی ہے، دن پھر گئے ہیں ان کے، اب کہاں یاد رکھیں گے ہمیں؟ پر وہ تو آپ کی کزن بھی ہیں اور بچپن کی سہیلی بھی۔ جب غریب ہوتے ہیں نا تو قریب ہوتے ہیں، اور جب پیسے کی گرمی بڑھتی ہے تو لوگوں کو غریب رشتہ داروں سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ ایسے بھی امیر نہیں اماں، ہم سے بہتر ہی ہیں، پر اور اللہ اور بہتر رکھے۔ اس نے دل سے دعا کی۔ کتنا اچھا ہونا کہ وہ ہماری ایک بہن کا رشتہ لے لیں۔ اچھا تو ہو، مگر وہ مانے گی نہیں۔ 2 ہی تو بیٹے ہیں، وہ بھی اپنی بیٹیوں کا رشتہ پہلے ڈھونڈے گی، پھر بیٹوں کے بارے میں سوچے گی۔ آپ کی طرح نا اماں، سدرا نے اداس لہجے میں ماں سے کہا۔ جب ساری مائیں ہی اس طرح سوچیں گی تو پھر بیٹیاں کیسے رخصت ہوں گی اماں؟ ہر بیٹی کسی نہ کسی کی بہو تو بنے گی۔ کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر نہیں لاؤ گی تو تمہاری خود کی بیٹیاں کیسے ہی جائیں گی؟ سب ہی بیٹیاں دینے کی فکر میں ہیں، بیٹیاں لینے کی فکر کوئی نہیں کرتا۔ اور یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں نے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ شادہ اور فرحانہ پڑوس والی خالہ کارڈ لے کر آئی تھیں، بہت خوش دلی سے آگے بڑھایا۔ کس کی شادی کا کارڈ ہے؟ لبنہ کی۔ مگر ابھی تو تمہاری 2 بڑی بیٹیاں باقی ہیں نا؟ ہاں، تو ان کا بھی رشتہ ہو جائے گا جب ان کا وقت آئے گا۔ اتنا اچھا رشتہ تھا، اتنے اچھے لوگ، تو بڑی لڑکیوں کے انتظار میں تو نہیں گوا سکتی نا یہ رشتہ۔ یہ سن کر نمرا نے تڑپ کر ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں شکایت تھی۔ مگر بہن، دنیا والوں کو بھاڑ میں ڈالو تم آبدہ، ان کی زبانیں کبھی بند ہوئی ہیں کیا؟ بڑی لڑکیوں کی موجودگی میں چھوٹی کو پسند کرنے والی عورتوں کو میں نہیں روک سکتی، مگر اسے اپنے گھر کا تو کر سکتی ہوں نا۔ پھر یہ نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کا خیال دوسری لڑکیوں کی طرف جائے گا۔ جب تک چھوٹی گھر میں رہے گی لوگ اسی کا رشتہ بار بار مانگیں گے نا، اور میری بڑی لڑکیوں کا دل ٹوٹتا رہے گا، اسی لیے اس کو اپنے گھر کا کر رہی ہوں۔ اور یہ لازمی تو نہیں ہے کہ اللہ نے جس ترتیب سے پیدا کیا ہے ہم اسی ترتیب سے شادی بھی کریں۔
کیا اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد موت بھی اسی ترتیب سے دیتا ہے کہ جو پہلے پیدا ہوگا وہی اٹھایا جائے گا؟ جب اللہ نے موت اور زندگی میں ترتیب نہیں رکھی تو پھر ہم شادیوں میں کیوں رکھیں گے؟ تمہاری بھی 6 بیٹیاں ہیں آبدہ، میری مانو، جس کا رشتہ ہے اسی کا فرض ادا کرو اور باقی سب اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ سب سے بڑا حکمت والا ہے، اس نے جن بیٹیوں کو پیدا کیا ہے ان کے نصیب بھی وہی کھولے گا۔ ہاں، ہر ایک کا اپنا وقت ہے۔ میرے گھر کی پہلی شادی ہے، سب لڑکیوں کو لے کر ضرور آنا، اور لڑکیوں تم لوگوں نے ہی تو رونق لگانی ہے۔ وہ بے حد خوش تھیں۔ اماں تو ان کی بات کو حیرت سے سنتی رہ گئیں۔ بھائی، ندا پریشان سی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ اکمل نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ بری خبر ہے بھائی، زوبی نے بتایا ہے کہ اس کے گھر والے اس کا رشتہ طے کر رہے ہیں۔ ہیں؟ کیا؟ کچھ کرو بھائی، اماں سے بات کرو ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ مگر ابھی تو کچھ عرصہ پہلے اس کی بہن کی شادی ہوئی ہے۔ وہ بوکھلایا سا نظر آنے لگا۔ اصل میں اس کے بھائی کی منگنی ہو گئی ہے نا، اور اس کے سسرال والے شور مچا رہے ہیں کہ جلدی کرو۔ اس کی امی کہتی ہیں کہ بھائی کے ساتھ اس کی بھی شادی کر دیتے ہیں۔ یہاں تو ہر ایک کو اپنی بیٹی بیانے کی فکر لگی ہوئی ہے، ندا نے جھلا کر کہا۔ کمرے کی طرف آتی ہوئی ماں کے قدم ٹھٹک کر رہ گئے۔ ندا، کچھ کرو، زوبیا کو کہو کہ کچھ کرے۔ اگر اس کی شادی ہو گئی تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ بہن کے سامنے دل کے جذبات کا اظہار کرتے کرتے رک گیا اور اماں کے دل پر گھونسا پڑا۔ اکمل کے ادھورے الفاظ، اس کا بے قرار لہجہ ماں کو مکمل کہانی سمجھا گئے۔ اکلوتا بیٹا، دل کے ارمان، ذمہ داری اور فرائض۔ ایسا لگا تھا کہ بہت سارے اندیکھے جال ہیں جو اس کے وجود کے گرد لپٹے ہوئے ہیں۔ ان اندیکھے جالوں کو توڑے بنا وہ اپنی خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا کیا قصور تھا کہ وہ 6 بہنوں والے گھر میں پیدا ہوا تھا؟ ماں خاموشی سے پلٹ کر کچن میں جا بیٹھی۔ مدھم جلتے شعلوں کے نیلے نارنجی رنگ ان کی نگاہوں کے سامنے لہرا رہے تھے۔ ذہن گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ عجیب سی صبح ہوئی تھی۔ بوسیدہ سے در و دیوار پر پہلے ہی زندگی مسکراتی نہیں تھی۔ اب ہر طرف اداسی کے قدم اس طرح زمین پر جم گئے تھے کہ مسکراہٹ کو راستہ نہ ملتا تھا۔ اماں بھی چپ تھیں۔ اکمل کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا، ناشتہ بھی ٹھیک سے نہ کیا۔ اداس اداس آنکھیں لیے دکان پر چلا گیا، مگر ان اداس آنکھوں کی گہرائی میں جو دکھ چھپا ہوا تھا وہ ماں کے کلیجے میں تیر بن کر چبھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اکمل کبھی بھی ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پائے گا۔ ابا تو اپنی فیکٹری کے فرائض ادا کرنے میں مگن تھے۔ صبح چلے جاتے اور تھکے ہارے واپس آتے تو اگلے روز کی خبر لاتے۔ ماحول میں عجیب سا سکوت تھا، سب لڑکیوں کو وحشت ہونے لگی تھی۔ اماں کی آواز سے ہی زندگی کا احساس ہوتا تھا۔ وہ اپنی ماں کو گھیر کر بیٹھ گئیں۔ اماں، کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان ہیں کیا؟ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا۔ ان کے لہجے میں زمانے کی تھکن تھی۔ بہت عرصے بعد ان کے منہ سے بیٹا سن کر ان سب کو بہت عجیب سا احساس ہوا تھا اور اچھا بھی لگا تھا۔ سیاہ توے پر پڑے ہوئے پراٹھے کی طرح ان کا دل بھی ہولے ہولے سے انجانی آگ سے سلگ رہا تھا۔ مجھ سے بھی نہیں کہیں گی اماں؟ سدرا نے مان سے پوچھا۔ اماں نے ایک نظر اپنی صابر اور شاکر بیٹی کے چہرے پر ڈالی جو وقت کے گزرتی لہروں میں مدھم پڑتا جا رہا تھا۔ عجب سے دوراہے پر کھڑی ہوں، نہ آگے کا راستہ سمجھ آتا ہے نہ پیچھے پلٹنے کی کوئی راہ ہے۔ کندھوں پر اتنا بوجھ ہے کہ قدم اٹھانا مشکل ہے۔ تو دعا کریں نا اللہ سے، انہی سے مشورہ کریں، وہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اس نے آگے ہاتھ بڑھا کر توے پر رکھا پراٹھا پلٹ دیا۔ ان کی نظر توے پر گڑ گئی۔ ٹھیک کہتی ہو بیٹا، وقت پر سائڈ تبدیل نہیں کی جائے تو پھر روٹی بھی کسی کام کی نہیں رہتی، ایک طرف پڑے پڑے خراب ہو جاتی ہے۔ اماں، آپ اپنی پریشانی ہمیں بتائیں نا۔ ہاں، جب اچھی طرح سوچ لوں گی تو تم سب کو بتاؤں گی۔ ابھی ناشتہ کرو اور پھر کام کرو۔ انہوں نے نرمی سے کہا تو سب ناشتہ کرنے لگیں۔ گھر میں چہل پہل تھی اور لڑکیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ نمرا کا رشتہ قبول کر لیا تھا اور آج مہمان آ رہے تھے۔ نمرا کے چہرے پر تازہ گلاب بکھر رہے تھے۔ خوشی کی ایسی دھنک تھی کہ چھوٹا سا گھر جگمگا اٹھا۔ اس کی جھکی پلکیں، نرم مسکراہٹ ہر ایک کا دل موہ رہی تھی۔ سدرا کا دل بھی آسودہ تھا۔ برسوں بعد صحیح اس گھر میں بھی خوشی کی کرن جگمگائی تھی۔
अम्मा ने चंद लोग ही बुलाए हुए थे। सादा सी तकरीब थी, लड़के वालों की तरफ से भी कुछ चंद लोग ही आए थे। लड़के की खाला ने सिद्रा, फरा, रिदा, दुआ सबको देखा और अम्मा से कहने लगी, ए बहन, आपने पहले अपनी बड़ी लड़कियों को क्यों नहीं ब्याया? बाज लोगों को खुशी से दमकते चेहरे क्यों पसंद नहीं आते? हर मामले में टांग उड़ाने का शौक होता है। वो खातून भी उन्हीं में से थी। अम्मा का चेहरा लम्हा भर के लिए बुझा। बड़ी लड़कियों की भी हो जाएगी, जिसका बर मिला उसी को निमटा दिया। निमरा के नसीब खोलने का सबब तो अल्लाह ने बनाया है ना। अल्लाह का यही हुक्म है ना कि निकाह में जल्दी करो, लेकिन ये हुक्म नहीं दिया कि अगर बड़ी का रिश्ता ना मिले तो छोटी का रिश्ता भी ना करो। बड़ी बहन का रिश्ता ना मिलने की सज़ा हम छोटी बच्ची को क्यों दें? हर काम में मेरे रब की मसलहत होती है। अगर मेरे रब का यही हुक्म है कि मैं पहले अपनी निमरा का रिश्ता तय कर दूं, तो मैं उसी की रज़ा में राज़ी हूँ। अम्मा का लहजा मजबूत था। और क्या, ऐसी गलत बातें बनाने ही की वजह से बहुत से लोग रिश्ते नहीं करते और लड़कियां घर में ही बैठी रह जाती हैं। बाप अपनी बच्चियों के सर में चांदी के तार उतरते देखते हैं, लेकिन ज़माने के डर से फैसला नहीं करते। अल्लाह सब बच्चियों के नसीब खोले और उन्हें अपने घर का करे। खाला सफिया तेज तरीन लहजे में बोली, ए बहन, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। उनका चेहरा बिगड़ गया, मगर अम्मा ने भी दिल में ठान ली थी कि अब वो किसी एतराज़ को खातिर में ना लाएंगी। अच्छा चलें, छोड़ें, अब आप पान खाएं। हाँ दे दो, काफ़ी देर से नहीं खाया ना, तो कुछ अजीब सा हो रहा है। वो पान को मुंह में रखकर बैठी तो अम्मा ने सुक्का सांस लिया। निमरा की छोटी सी तकरीब खैरियत से निमट गई। अम्मा के दिल में सुकून उतरा था। आबिदा, कहाँ हो? खाला सफिया की तेज आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। सांस फूला हुआ और चेहरे से सुर्ख, जोश की शिद्दत से तमतमाता हुआ चेहरा। देख, तेरी निमरा का नसीब सबसे तगड़ा था। उसकी बात तय होगी तो दूसरी लड़कियों का रास्ता खुलना था, मगर देख, तू जिद लगाए बैठी थी। क्या बात है, कहाँ से आई हो सफिया? खाला सफिया अम्मा के गले लग गई। मैं बहुत खुश हूँ। तू मेरी बहन की तरह है ना, और तेरी ये बेटियां मेरी बेटियों जैसी। निमरा की सास की बहन को सिद्रा और फरा बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मुझसे कहा है बात चलाने को। हैं? सच सफिया? अम्मा तो हवन्नक हो गई। मैंने कहा कि इन लड़कियों को मैं जानती हूँ, हीरा है हीरा। उनका जोश दीदनी था आबदा। ऐसा कर, तू आंख बंद करके हाँ कह दे। अच्छा? अम्मा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। अल्लाह ने तेरी सुन ली है आबदा। मैंने तो सब कुछ उनको बता दिया है कि गरीब लोग हैं, ज़्यादा माल दौलत नहीं दे सकते। उन्होंने कहा है कि हमारे घर को घर गृहस्थी वाली सिर्फ शरीफ लड़कियां चाहिए। मैंने कहा इसकी तो फिक्र ही ना करो, ऐसी हीरा लड़कियां हैं जिस जिस घर में जाएंगी उसको जन्नत बना देंगी। अम्मा तख्त पर बैठी और बेख्तियार आंसू निकल आए। तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी सफिया। अरे आबदा, इसमें एहसान की क्या बात है? शुक्र तो उस अल्लाह का अदा कर जिसने ये रहमतों की बारिश बरसाई है। तू भाई साहब और अकमल को भी बता दे, लड़कों से भी मिल लेना, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। और मेरी तरफ से भी गारंटी है लड़के और ख़ानदान की, बहुत ही अच्छे लोग हैं। सफिया खाला तो कुछ ज़्यादा ही पुरजोश थी। सिद्रा के साथ फरा ने भी सारी बातें सुन ली थीं। रात सोने की अदाकारी करते हुए उसके दिल में भी हुक उठी थी कि उसके लिए भी कोई ऐसा तलबगार होता। रब की बारगाह में दुआ कर रही थी, जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। वो अपने बंदे के आंसू देख रहा था, खामोश आंसू जो दुखी दिल से बह निकले थे। और फिर दिल से और खलूस से मांगी गई दुआ कैसे कबूल नहीं होती। सिद्रा ने फरा को गले लगा लिया। फरा नहीं जानती थी, लेकिन सिद्रा को उसके दिल की हालत का इल्म था। बेआवाज सिसकियों की वही तो गवाह थी। अरे अकमल, आ गया तू? कब से तेरी राह देख रही हूँ। अम्मा ने मखसूस चिकनकारी का सूट पहन रखा था। ये अम्मा का खास सूट था जो किसी किसी मौके पर ही ज़ेबतन किया जाता था। अकमल आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ तख्त पर आ बैठा। ले मिठाई खा। उन्होंने गुलाब जामुन उसकी तरफ बढ़ाया। ये किस खुशी में अम्मा? वो खाने लगा तो अम्मा ने पूरा ही उसके मुंह में ठूंस दिया। उसने हैरानगी से माँ की तरफ देखा, जो बहुत नर्म अंदाज में मुस्कुरा रही थी और उनका चेहरा खुशी से दमक रहा था। रिश्ता डाल आई हूँ तेरा। अम्मा की आवाज़ में खनकती खुशी ने अकमल का हलक कड़वा कर दिया। मिठाई उसके हलक में अटक गई। रिश्ता? मगर कहाँ? अभी तो बहनों की शादी भी नहीं हुई अम्मा। बेरब्त जुमले उसके मुंह से निकले।
ارے اچھے لوگ ہیں، شریف بچی ہے، میں نے تو بھائی ان سے صاف کہہ دیا ہے کہ میرے گھر میں شرافت اور محبت ہے، صبر سکون ہے، دولت نہیں ہے، لیکن دل کا سکون دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کی بیٹی کو پھولوں کی طرح سنبھال کر رکھیں گے۔ اس کی ماں میری مدرسے کی سہیلی نکلی، ایک ساتھ قرآن پاک مکمل کیا تھا ہم نے۔ اے دنیا کتنی چھوٹی ہے نا، میرے بچپن کی سہیلی میرے گھر کے قریب ہی بس رہی تھی اور مجھے پتا بھی نہیں تھا۔ اماں آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں، ابھی تو بہنوں کی شادی کرنی ہے، ان کا فرض پورا کرنا ہے۔ اے چپ کر، پہلے میں بھی یہی سوچتی تھی کہ بہنوں کی شادی تو نے ہی کرنی ہے، لیکن بیٹا اب میرا اپنے اللہ پر ایمان ہے، سارے فیصلے تو وہی کرتا ہے اور سارے سبب وہی بناتا ہے، ہم تو صرف اس کا وسیلہ ہیں، ہماری کیا اوقات ہے۔ میں غلط تھی بیٹا، یہ تو رب کے کرنے کے کام ہیں، تیرے نہیں۔ اگر کسی کی بیٹی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ ہماری بیٹیوں کے لیے بھی آسانیاں کرے گا نا۔ نمرا کے ساتھ سدرا اور فرا کا رشتہ بھی طے ہو گیا ہے اور دعا کے لیے بھی صفیہ نے بات کی ہے۔ چاروں بڑی بہنوں کے نصیب کھل گئے ہیں، اور اگر نہ بھی کھلتے تو تمہاری خواہش تو ضرور پورا کرتی۔ تمہارے صحرے کے پھول دیکھنے کے ارمان کو میں اپنی خود غرضی کی مٹی تلے دفن کر چکی تھی۔ میں تو یہ سوچتی تھی بیٹا کہ تو ہی ہمیں کما کر کھلائے گا اور اپنی بہنوں کے فرض ادا کرے گا، جبکہ یہ تو میرے رب رزاق کا کام ہے۔ تیرا فرض مجھ پر قرض تھا، اب میں نے یہ فرض بھی ادا کر دیا ہے۔ اماں کے انداز میں بے حد آسودگی تھی اور اکمل کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ پتہ نہیں اماں کس جگہ رشتہ طے کر آئی ہیں۔ ماں ہوں تیری، اچھی طرح جانتی ہوں اکلوتے بیٹے کے دل میں کیا ہے۔ تیرے دوست بھی منگنی شدہ ہو گئے ہیں نا، اور کچھ شادی والے لوگ ہیں، تو یوں ہی اکیلا پھر رہا ہے، اس لیے دیکھ میں نے بھی تجھے کھونٹے سے باندھ دیا ہے۔ ماں کے چہرے پر بڑی پیاری مسکراہٹ تھی۔ اس نے غور سے ماں کو دیکھا۔ اکمل کا پریشان چہرہ دیکھ کر سب کو ہنسی آ رہی تھی۔ پر اماں مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ پر بھائی پہلے تصویر تو دیکھ لیں۔ بھائی مجھے نہیں دیکھنی تصویر، اور نہ ہی میں نے ابھی شادی کرنی ہے۔ جا نمرا اسے ذرا تصویر تو دکھا کر آ، پھر دیکھنا شادی کے انکار کے غبارے سے کیسی ہوا نکلتی ہے۔ فرا نے ہنس کر نمرا سے کہا، میں نے کہا نا کہ مجھے تصویر نہیں دیکھنی اور نہ شادی کرنی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے ان لوگوں کو منع کرے۔ اے لڑکے یہ تیرا آخری فیصلہ ہے کیا؟ جی اماں۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، تیری مرضی، مجھے تو لڑکی بہت اچھی لگی تھی، اب تو راضی نہیں ہے تو زبردستی تو نہیں کر سکتے نا۔ میں صبح ہی صفیہ سے کہہ کر منع کروا دوں گی ان لوگوں کو، زبردستی تھوڑی ہے۔ یہ کہتے ہی ماں نے تصویر اس کے آگے کی، اور تصویر پر ایک جھلک پڑتے ہی اکمل کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اماں اس کے دل کی خوشی جان جائیں گی اور اس کے لیے کوشش بھی کریں گی۔ تصویر تو تو نے دیکھ لی، پر کیا فائدہ، شادی تو تو نے کرنی نہیں ہے نا، اب صبح انکار کہلوانا ہے مجھے۔ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں اماں۔ اکمل کی اس بات پر بہنوں کی کھلکھلاہٹوں نے اسے شرمندہ کر دیا تھا، اور ماں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ صرف بیٹیوں کی ماں نہیں ہوں، بیٹے کی بھی ماں ہوں۔ تیرے حصے کی خوشی تجھے ضرور ملنی چاہیے، اور اس کے لیے کوئی قربانی دینے کی ضرورت نہیں۔ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ جو رب پیدا کرتا ہے وہی رزق دیتا ہے، اور وہی ہر چیز کے وسیلے بناتا ہے، اور وہی جوڑے بناتا ہے جب اس کی مرضی اور منشا ہوتی ہے۔ میں یہ بات جان چکی ہوں بیٹا کہ جو لوگ دوسروں کے لیے آسانی کرتے ہیں، اللہ ان کی راہیں بھی آسان کر دیتا ہے۔ اکمل کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی اماں ہیں جو ہر وقت بیٹیوں کے لیے ہلکان ہوتی رہتی تھیں، اور اس کو ہمیشہ بہن کی شادیوں اور جہیز کا سارا خرچہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا سبق رٹاتی رہتی تھیں۔ بھائی یقین کر لیں، آپ ہی کی شادی کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی وہاں جہاں آپ کی پسند ہے۔ آپ کو پتہ ہے بھائی، زوبیہ کے ابو استاد صاحب سے ملے تھے، اور استاد صاحب نے آپ کی اتنی تعریف کی کہ وہ بالکل مطمئن ہو گئے۔ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے بھائی کہ اتنی ساری شادیاں ایک ساتھ ہمارے گھر میں ہوں گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ میرے بچوں کو یوں ہی مسکراتا رکھے۔ بچوں کے سرشار چہروں نے ماں کے دل کو سکون بخش دیا تھا۔ بر وقت معاملات کو سمجھ کر فیصلہ کرنے سے زندگی آسان ہو گئی تھی۔ بسا اوقات مسائل کے حل ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور ان سے آنکھیں چرا کر، لوگوں کی باتوں سے ڈر کر اپنے مسائل کو مزید الجھا لیتے ہیں۔ ہمارا صرف ایک قدم اٹھانے کی دیر ہوتی ہے اور منزل سامنے آ جاتی ہے۔
بس صرف ایک قدم۔ اس گھر کے بوسیدہ دیواروں پر آج زندگی مسکرا رہی تھی اور بہت سی خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔